अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम कबूल हो। आज का हमारा उन्वान, जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, बहुत ही दिलचस्प भी है और हमारी अमली ज़िंदगी से मुतल्लिक है। मेरे ज़्यादातर उन्वान हमारी अमली ज़िंदगी को रिलेटेड इसलिए होते हैं ताकि मेरी अपनी ज़िंदगी और जो मेरे सुनने वाले हैं और मेरे देखने वाले हैं उनकी अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी आए, क्योंकि जब तक हमारी अमली ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी हम अपने मुआशरे को अच्छा नहीं बना सकते और हम अपनी दुनिया और आखिरत को अच्छा नहीं बना सकते। सबसे पहले जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो हम गलतियां करते हैं, जो जिसकी वजह से फिर हमें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और ज़िल्लत और रुसवाई का भी सबब बन जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने आज के उन्वान में देख ही लिया कि आज हम मुनाफिकत के बारे में बात करेंगे कि मुनाफिक किसे कहते हैं और मुनाफिक में ऐसी कौन सी साइन एंड सिम्टम्स होती हैं, कौन सी उसकी ऐसी निशानियां होती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये मुनाफिक है। अब ज़रूरी नहीं कि हमने हर दूसरे बंदे में ही मुनाफिकत ढूंढने बैठ जाना है। सबसे पहले जो भी मेरे साथ मेरे सुनने वाले जुड़े हुए हैं, हम सब ने मिलकर अपना मुहासबा करना है कि क्या आया ये 3 निशानियां हमारे अंदर तो नहीं हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे के अंदर ये 3 निशानियां पाई जाएंगी वो मुनाफिक होगा। तो आज मेरे साथ सब मिलके पहले तो ये इरादा कर लें कि हम सच्चे दिल से इस चीज़ का मुहासबा करेंगे और इसकी तौबा करेंगे और इसको अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे अंदर भी ये बातें पाई जाती हैं तो हम भी मुनाफिकत कर रहे हैं, हम भी मुनाफिक हैं। तो सबसे पहले अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ना कि हम पहले दूसरों को ज़माने में बुराई तलाश करने बैठते हैं कि किस किस बंदे में बुराई है। सबसे पहले हमें अपने अंदर ही झांकना है, अपने अंदर की खामी को तलाश करना है, उसको हाईलाइट करना है और उसको कम करना है और बल्कि उसको ख़त्म करना है। तभी जाके अगर हर बंदा जो है वो इंडिविजुअली अपना मुहासबा खुद करना शुरू कर देगा तो मुआशरा खुद ब खुद सही होता चला जाएगा। तो इसके साथ हमारी आखिरत भी जुड़ी हुई है। तो चलिए हम जिक्र करते हैं कि मुनाफिक की सबसे पहली निशानी जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो कौन सी है। मेरे सरकार नबी पाक ने फरमाया कि मुनाफिक जब भी बोलेगा, वो जब भी बात करेगा वो झूठ ही बोलेगा। ये सबसे बड़ी निशानी है मुनाफिकत की, या जो बंदा मुनाफिक है ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। वो झूठ बोलेगा, जब भी वो बात करेगा वो झूठ बोलेगा। मैं इस बात पर ज़ोर इसलिए दे रही हूँ बार बार ताकि सबकी याद दहानी हो जाए, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए जो भी अहादीस हैं, जो कि उनके बोल मुबारक हैं, वो 100% से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ऑथेंटिक हैं। उनकी बात हमारे लिए हक़ और सच है और हमने ये सुनकर ये जानकर कि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो हमने उस चीज़ को जब ख़त्म करने की अपने अंदर कोशिश करनी है तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसमें आपके इस नेक अमल में बरकत डाल देते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं कि दूसरी निशानी कौन सी है, दूसरा कौन सा सिम्टम्स है जो कि हम अपने अंदर या किसी के अंदर भी महसूस करें तो हमें पता चलेगा कि हम मुनाफिकत कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि मुनाफिक के पास जब भी कोई अमानत रखी जाएगी वो उसमें ख़यानत करेगा। वो कभी भी अमानत की पासदारी नहीं करेगा। ये भी एक निशानी जो है ये एक मुनाफिक बंदे की है। अब हर बंदा जो है वो इंडिविजुअली अपने आप को देखे, क्या आया वो जब भी बात करता है वो झूठ तो नहीं बोलता,
یا جب ہمارے پاس کسی کی امانت آتی ہے تو ہمارا دل بے ایمان تو نہیں ہو جاتا، یا پھر ہم اس میں خیانت تو نہیں کر لیتے، ہم اس کی چیز اس کے اندر سے اس کی امانت کو ایز اٹ از اس کو لوٹانے کی بجائے اس میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں کر دیتے۔ تیسری بات جو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے بارے میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ منافق سے جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرے گا وہ وعدہ خلافی کرے گا، وہ جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ اس کی ایک ایگزامپل جو ہے اب ہمارے معاشرے میں بہت عام ملتی ہے۔ آپ کسی کو ادھار دے دیں، وہ کسی سے کوئی پیسے لے لیتا ہے یا کسی کی کوئی چیز لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، استعمال کے لیے کہ میں تجھے واپس کر دوں گا یا مجھے اتنے پیسے دے دو میں اس تاریخ پہ تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو جب اس کے ٹائم آ جاتا ہے تو وہ اس پہ دیتا نہیں ہے، اس کو ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ معذرت سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہی بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسرے کا مال خود ہڑپ بھی کر لیتے ہیں اور پھر یہ بھی دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کرے وہ بندہ مر ہی جائے تاکہ مجھے اس کے پیسے دینے نہ پڑے، اور خود بخود وہ جو ہے وہ اس کی امانت وہ مجھے امانت بھی معاف ہو جائے اور وعدہ خلافی بھی نہ ہو۔ او بھئی اللہ کے بندے، کیسے وہ اگر اس کے مرنے سے یہ معاف ہو جائے گا؟ یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے اندر کی غلط فہمی ہے نا، اس کو ہم نے دور کرنا ہے، اپنی ہمیں کریکشن کرنی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا جب تک ایک بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کرتا کہ میں نے فلاں کو فلاں قرض معاف کیا یا اپنی امانت میں نے تجھے سونپ دی، میں نے تجھے دے دی، تب تک وہ معافی نہیں ہوتی۔ چاہے وہ شخص دنیا سے چلا جائے اور ہم نے اس کا قرض دینا ہو، تو اگر ہم اس دنیا میں اس کا قرض نہیں ادا کریں گے تو ہمیں آخرت میں وہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ تو وہاں پیسے تو نہیں ہوں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، تو وہاں پر آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے صرف نیکیاں موجود ہوں گی، اور وہاں پر افراتفری کا عالم ہوگا۔ وہاں پہ کون کسی کو اپنی نیکی دے گا؟ جہاں پر آپ کو اپنی اتنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی وہاں پر کیسے آپ اپنی ایک نیکی کسی کو اس کے قرض کے عوض میں دے دیں گے؟ تو اپنی امانتوں کی حفاظت کیجیے، اپنے قول اور فعل کے مطابق چلیں، چاہے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، چاہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر اپنے وعدے سے مت وعدہ خلافی کریے، اپنے وعدے سے مکریے نہیں، اور اپنے وعدے کو جب آپ پورا کرنے کا ارادہ کر لیں گے آج میں معذرت سے جو ہے وہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے میرے گلے میں، تو کیونکہ مجھے ذرا ٹیمپریچر ہے اور گلا بھی خراب ہے تھوڑا سا، اس لیے اگر آپ کو کوئی سننے میں تکلیف پیش آئے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی ریکویسٹڈ ٹاپک تھا، اس وجہ سے مجھے اس پہ ویڈیو آج ہی ریکارڈ کرنی پڑی ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جو میرے لسنر ہیں جو وہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، جو ان کی مجھ سے ریکویسٹ ہے تو میں وہ ضرور پوری کروں، اور اس میں اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی بھلائی کا سبب پیدا ہوتا ہے میری وجہ سے، تو میرا اللہ رب العزت مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے منافق کے بارے میں، تو اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا جو شخص، وہ منافق ہوتا ہے۔ ایک اور لاسٹ جو اس کا سائن اور سمٹمز ہوتا ہے منافق کا، کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ منافق کی ایک اور چوتھی نشانی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ وہ اتنے بیہودہ الفاظ استعمال کرے گا جب وہ غصے کی حالت میں ہوگا۔ ایک طیش کی حالت اور ایک عیش کی حالت، ان دونوں حالتوں میں انسان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب عام انسان میں جو عام حالات ہوتے ہیں ہماری زندگی کے، اس میں تو ہم معتدل نظر آتے ہیں، ہم بڑے عاجز نظر آتے ہیں اور ہم بڑے توازن کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے ظرف کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ جب بہت غصے میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس وقت میں کوئی ایسے الفاظ نکال دے اپنے الفاظ سے، خاص طور پہ گالی گلوچ پر اتر آئے، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا، اور جو تھا وہ ہم نے پہلے بھی بات کی
کہ بے ایمان شخص، وعدہ خلاف شخص، اور چوتھی ہم نے گالی گلوچ کی بات کی، یہ سب نشانیاں منافق کی ہیں۔ تو آج میرے ساتھ ہم سب مل کے یہ ارادہ کریں گے کہ اگر ہمارے اندر ان میں سے کچھ نشانیاں بھی ہیں یا ہم میں سے کسی کے اندر یہ چاروں بھی موجود ہیں تو ہم اس کو کم کریں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ تو سرکار نبی پاک کو بالکل بھی پسند نہیں، اور جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ جو انسان بولتا ہے دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کی کوئی عزت اور مقام اس کا نہیں ہوتا، وہ دنیا میں بھی اپنا مقام کھو دیتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی ادب احترام، اس کا عزت نہیں رہتی، دنیا میں وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جب بھی بات کرے گا وہ بالکل جھوٹی ہوگی، جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہوگا، جس کا کوئی کونا کسی جگہ پہ جا کے ملتا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جو باظرف انسان ہوتے ہیں، جو اچھا انسان ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں اور احکامات پر عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے تو وہ بہت کم بولتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ خاموش رہے، اور وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ بھلائی کی بات کرتا ہے، وہ سچی بات کرتا ہے اور وہ میٹھی بات کرتا ہے۔ تو آج سے ہم سب نے یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہم وہ تمام کام کرنے شروع کریں، ہم پہل تو کریں، ہم آغاز تو کریں، ہم کوشش تو کریں اس چیز کی کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بہتر بنانا ہے۔ یقین مانیں، مجھے قسم ہے اپنے اللہ رب العزت کی، جو تمام عزت و بزرگی کے لائق ہے اور جس کے لیے ہی ساری خوبصورتی کے الفاظ بنے ہیں، جس کی تمام صفات بہت ہی اعلیٰ ہیں، جو سب سے اعلیٰ صفات کا مالک ہے، وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، اور وہ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالتا ہی چلا جائے گا، اور آپ کی زندگی اتنی سنورتی چلی جائے گی، اتنی اچھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، اور آپ کی زندگی میں ہر کام میں جو آپ کام شروع کرو گے اللہ تعالیٰ غیب سے اپنی مدد اس میں شامل کر دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوتا ہے نا، جب اللہ آپ کا مددگار ہوتا ہے تو وہ خود زمین پر آ کر سامنے آپ کی مدد نہیں کرتا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا، وہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت، پیار و خیال ڈال دیتا ہے، تو آپ خود بخود اس کی مدد کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور یہ میرے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور یہ میرے اللہ رب العزت کا اس بندے کے ساتھ سلوک روا ہے جو اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کوشش کو وہ کامیاب تر کیسے بناتا ہے۔ تو میری تمام بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے جو مجھے سنتے ہیں، اور جو نہیں بھی سنتے، جو کبھی اگر ان کی نظر سے یا ان کی سماعت سے یہ الفاظ گزریں کہ منافق کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، اور منافق کی کیا سائن اور سمٹمز ہیں، تو میں ان سے یہ التجا ضرور کروں گی کہ ہمیں اپنے اندر سے ان خامیوں کو دور کرنا ہے، تاکہ ہم ایک سچے اور پکے امتی بن سکیں اور ایک اچھے انسان بن سکیں۔ جب ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے نا، پھر ہم ایک اچھا امتی بھی بن جائیں گے اور معاشرے میں ایک اچھا مقام بھی پیدا کر لیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے ہم اپنے اندر کی کوتاہیوں کو اور خامیوں کو سب سے پہلے خود انالیسس کریں گے، نہ کہ ہم دوسروں میں یہ خامیاں تلاش کرنی شروع کر دیں۔ اگر ہم معاشرے میں خامیاں تلاش کرنی شروع کر دیں گے تو ہمیں سارا معاشرہ ہی خراب ملے گا، اس لیے پہلے سیلف انالیسس بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کو اپنا محاسبہ خود سے پہلے کرنا شروع کرنا چاہیے۔ جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو معاشرہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا چلا جائے گا، ہماری زندگی میں سکون برپا ہو جائے گا، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور رزق میں برکت بھی ہوگی، جو کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ معاشی تنگی ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر گھر میں بے چینی، بے سکونی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اور دوسروں کی خامیوں پر توجہ اور دھیان دینے پر ہمارا زیادہ ٹائم مرکوز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی دین اور دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریے۔ فی امان اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک